सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अब पता चला। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद उसामा गाजी और आप देख रहे हैं अब पता चला। आखिरकार नून लीग के कायद नवाज शरीफ बोरिया बिस्तर समेट कर लंदन से सऊदी अरब पहुंच गए हैं। सऊदी अरब में कुछ दिन क़याम के बाद नवाज शरीफ दुबई जाएंगे, जहां से 21 अक्टूबर को खुसूसी तैयारे में वो पाकिस्तान पहुंचेंगे। लंदन से नवाज शरीफ की प्रोटोकॉल के साथ रवानगी पर तबसरे हो रहे हैं कि पाकिस्तान वापसी पर उनकी गिरफ्तारी नहीं बल्कि फ़क़ीदुल मिसाल इस्तकबाल होगा। लेकिन वापसी से पहले नवाज शरीफ के लिए एक बड़ी रुकावट खड़ी हो गई है, और वो रुकावट ये कि सुप्रीम कोर्ट से आने वाला फैसला है। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर केस में सुप्रीम कोर्ट का फुल कोर्ट फैसला सुना चुका, जिसके तहत माजी से इतलाक की शिक 8/7 से मुस्तरद कर दी गई है। यानी मतलब ये हुआ कि अपील का हक माजी के फैसलों के खिलाफ इस्तेमाल नहीं किया जा सकेगा। माहिरीन का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट फैसले ने मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ का सियासी मुस्तकबिल मखदूश कर दिया है। नवाज शरीफ को नजर सानी अपील का हक नहीं मिलेगा, जबकि नून लीगी वकला इस फैसले को किसी और नजर से देख रहे हैं। साबिक अटॉर्नी जनरल इरफान कादिर कहते हैं कि अज खुद नोटिस के इख्तियार के तहत माजी में किए गए फैसलों पर अपील नहीं की जा सकती, लेकिन यह फैसला हतमी नहीं है। नवाज शरीफ या कोई भी मुतासरा फरीक सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ नजर सानी की अपील दायर कर सकता है। नजर सानी की अपील भी फुल कोर्ट बेंच ही सुनेगा, जबकि साबिक विफाकी वजीर कानून आजम नजीर तारड़ के मुताबिक नवाज शरीफ की नाअहली सुप्रीम कोर्ट की ऑब्जर्वेशन के बाद खत्म हो गई है। नाअहली के हवाले से इलेक्शन एक्ट में तरमीम के बाद नवाज शरीफ अब अहल हैं। किसकी राय दुरुस्त है और किसकी गलत, सुप्रीम कोर्ट के बड़े फैसले के मजीद क्या असरात हो सकते हैं, इसी से आगाज करेंगे। हमें ज्वाइन करें हसन रजा पाशा साहब, चेयरमैन पाकिस्तान बार को, आमिर ज़िया साहब सीनियर सहाफ़ी और तज्ज़ियाकार भी हमारे साथ हैं। हसन रजा पाशा साहब, आपकी कानूनी राय क्या है? क्या आज़म नज़ीर तारड़ साहब दुरुस्त कह रहे हैं, या कुछ माहिरीन जो इसके बरक्स कह रहे हैं कि जी माजी से चूँकि इतलाक़ नहीं हो सकता इसलिए मियाँ नवाज शरीफ इसमें रिलीफ नहीं हासिल कर सकते ताहयात नाअहली में? देखिए, थोड़ा सा डिफ्रेंशिएट करूंगा मैं। ऑल्दो कि जब ये एक्ट बना और इसमें ये रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट के तहत अपील करने का राइट दिया गया, जो कि कल सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने उसको स्ट्राइक डाउन कर दिया, तो उससे लोग ये समझ रहे हैं कि ये पर्सनल स्पेसिफिक है और ये शायद मियां नवाज शरीफ को फायदा पहुंचाने के लिए किया गया है। हो सकता है किसी हद तक ये बात दुरुस्त हो, लेकिन मैं समझता हूँ कि जो इलेक्शन एक्ट 2015 में अमेंडमेंट आ गई कि मैक्सिमम जो नाअहली की है टाइम फ्रेम वो दिया गया है 5 इयर्स। जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है उसामा साहब वो ये है कि आर्टिकल 62(1)(f) में नाअहली की मियाद लाइफ टाइम नहीं लिखी गई, बल्कि कोई टाइम फ्रेमवर्क नहीं दिया गया। ये बाद में एक पिटीशन में वो उन्होंने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने तशरीह करते हुए ये कहा कि ये लाइफ टाइम होगी और तरीन को भी वो सजा दे दी। तो अब चूंकि एक्ट में अमेंडमेंट आ गई है, नवाज शरीफ साहब मेरी समझ के मुताबिक एक सेपरेट पिटीशन फाइल करनी पड़ेगी उनको। ऑटोमेटिकली ये नाअहली खत्म नहीं हुई, इनको जब तक वो जो फील्ड में है सुप्रीम कोर्ट का फैसला, उनके लिए ये प्रॉब्लम खड़ी रहेगी। वो अनटिल एंड अनलेस सुप्रीम कोर्ट से अदरवाइज अपनी फेवर में इलेक्शन एक्ट में की गई अमेंडमेंट की बेसिस पे करा नहीं लेते, ये खत्म नहीं होगी जी। और आपको लगता है कि ये जाना होगा इनको दोबारा सुप्रीम कोर्ट में, तो क्या सुप्रीम कोर्ट का कोई भी बेंच इसको सुन सकता है, या दोबारा कोई लार्जर बेंच बनाना होगा मियां नवाज शरीफ साहब की इस दरखास्त के लिए? देखिए, मेरा ख्याल है कि जो पहले सजा दे चुका है वो 5 मेंबर्स बेंच है, तो यकीनन 5 से ज्यादा जजेस बैठेंगे तो फिर ही उसको अनडू कर सकेंगे। और ये जो नून लीग की तरफ से कहना है कि बंदयाल साहब के होते हुए उनके बहुत से लीडर्स के बयान हैं कि नहीं मियां नवाज शरीफ साहब वापस आएंगे, तो काजी साहब के आने से ऐसा क्या लीगल हम चेंज से आपको लगता है कि नून लीग को ये यकीन है कि अब मियां नवाज शरीफ साहब वापस भी आ रहे हैं, ऐलान भी कर दिया है, यानी कानून में ऐसा क्या तब्दीली आ गई है कि वो कह रहे हैं कि अब जमानत भी मिल जाएगी, अब हमारे कोई रुकावट भी नहीं है, अब मियां नवाज शरीफ साहब जेल भी नहीं जाएंगे? अब बंदयाल साहब होते तो वो जेल भी जा सकते थे। ये कानून की अपनी इंटरप्रिटेशन है कि एक जज कुछ कर सकता है, दूसरा जज कुछ कर सकता है, सारा कुछ एक चीफ जस्टिस से कैसे मुंसलिक कर देती है कोई सियासी पार्टी? ये 2 चीजें होती हैं। एक होता है कि जो आइन और कानून में लिखा है एज इट इज उसको इम्प्लीमेंट करना,
دوسری چیز ہے کہ کچھ کسی حد تک ڈسکریشنری پاورز ہوتی ہیں، لیکن ڈسکریشنری پاورز آپ ایسے استعمال نہیں کر سکتے کہ قانون بالکل ہی ختم ہو جائے اور آئین کے آگے بیسک سٹرکچر کے خلاف آپ چلے جائیں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ جو کرمنل جورسپروڈنس ہے اور کرمنالوجی ہے، اس کے تناظر میں دیکھا جائے تو پھر ان کی بطور اسٹوڈنٹ آف لا میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان کو پروٹیکٹیو بیل نہیں مل سکتی، ان کو لامحالہ طور پہ سرنڈر کرنا پڑے گا اور وہاں سے کورٹ میں 426 CRPC کی اپلیکیشن دیں گے تو پھر ہی ممکن ہو پائے گا کہ ان کی سزا سسپینڈ اگر کورٹ کرتی ہے۔ ادروائز پروٹیکٹیو بیل یا پری اریسٹ بیل ایسی صورت میں جب کہ ان کا سٹیٹس دیکھا جائے تو ایسے سٹیٹس کے شخصیت کو وہ نہیں مل سکتی۔ جی لیکن پاشا صاحب میں آپ کو دوبارہ آتا ہوں، عامر ضیاء صاحب جو پاشا صاحب فرما رہے ہیں کہ ابھی لیگل ہرڈلز ہیں، لیکن یہ تو نون لیگ کی طرف سے واضح آپ ان سے بات کریں وہ تو یہ یقین دلاتے ہیں کہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ میاں صاحب کو کوئی ضمانت نہ دے یا وہ دوبارہ جیل جا سکے، کوئی جرت ہی نہیں کر سکتا، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ آخر 4 سال بعد وہ سب گارنٹیز لے کر، انس ثناء اللہ صاحب کے بیانات ہیں، گارنٹی بھی ہے، زیرو رسک بھی ہے، وہ سب طے کر کے آ رہے ہیں، تو یہ تو ممکن ہی نہیں ہے کہ اس کے علاوہ کچھ ہو سکے۔ آپ کو نہیں لگتا کہ تمام گارنٹیز کے ساتھ ابھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان کے جو ہائی کمیشن ہے وہ بھی اگر ملتے ہیں میاں نواز شریف صاحب سے تو یہ تو نہیں ہو سکتا کہ وہ ایک ٹیکس پیئر کے پیسے سے جو ہائی کمیشن وہاں پر چل رہا ہے، کافی مہنگا پڑتا ہے پاکستان کو، تو وہ ایک سرکاری ملازم ہے، وہ کسی کی مرضی کے بغیر تو نہیں ان سے جا کر مل رہے اور ان کو ایشورنس دے رہے۔ تو پاکستان کی حکومت اس وقت پوری طرح تیار ہے ہر طرح سے ان کو فیسیلیٹیٹ کرنے کے لیے۔ دیکھیے جہاں تک نون لیگ کے آپ نے بہت سارے سوال کیے اسامہ اور بہت سارے نکات اٹھائے ہیں، تو پہلی بات تو یہ کہ جو نون لیگ کے وکلاء کی بات ہے، نون لیگ کے جو رہنما یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ جناب ان کو ضمانت لینے میں کوئی مشکل نہیں ہوگی، اسی کو میں کہتا ہوں کہ پروپیگنڈے کی طاقت، کہ اس میں اتنا زور دیا جائے کہ جناب عدلیہ بھی انڈر پریشر آ جائے، ایک عام آدمی بھی سمجھنے لگے کہ جناب وہ جو سزا ہوئی تھی وہ کوئی سزا نہیں تھی، اور جو ماضی میں سپریم کورٹ نے کیا وہ سپریم کورٹ پتہ نہیں کیا تھی۔ تو اس کو میں کہتا ہوں کہ پروپیگنڈے کی طاقت ہے جس کا بڑا بھرپور طریقے سے مظاہرہ کر رہے ہیں، لیکن غالباً چیزیں اتنی سہل نہیں ہیں۔ اب پہلی بات ہے کہ یہ دعویٰ کیا جاتا ہے ڈیل ہے، تو کیا ڈیل کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ وہ ماروائے آئین اور ماروائے قانون کوئی ڈیل ہو سکتی ہے؟ یہ بڑا میرا سوال ہے نا، کہ قانون سے بالاتر ہو کے آپ کوئی معاہدہ کر لیں، آئین سے بالاتر ہو کے معاہدہ کر لیں، تو یہ مجھے سے سادے انسان کی سمجھ میں نہیں آتا، اور میرے خیال میں پاکستانیوں کی اکثریت جو ہے وہ سمجھتی ہے کہ ملک میں قانون اور آئین کی حکمرانی ہونی چاہیے، اور اس حکمرانی کے سامنے جو بھی مطلب ہے کوئی بڑا ہی سے بڑا ترم خان کیوں نہ ہو اس کو اس کے سامنے جواب دہ ہونا چاہیے۔ گو کہ ہمارے یہاں جو عمل ہوتا ہے اس میں عام آدمی کے لیے قانون کچھ اور ہوتا ہے اور خاص آدمی کے لیے کچھ اور ہوتا ہے، لیکن دل کے بہلانے کو غالب یہ خیال اچھا ہے کہ ہم تمام پاکستانی قانون کی نظر میں برابر ہیں۔ تو کیا ایک مرتبہ پھر یہ بات مطلب ہے ہمیں ربن کی جائے گی کہ جناب ہم برابر نہیں ہیں اور کچھ لوگ زیادہ افضل ہیں ہم سے؟ تو اگر یہ صورتحال ہے تب تو ہم کچھ بھی پھر ہم کیا کہہ سکتے ہیں، انا للہ و انا الیہ راجعون ہی کہہ سکتے ہیں، اس کے علاوہ کوئی پھر آپ کے پاس جملہ آتا نہیں ہے۔ پھر دوسری بات یہ کہ جو کل کے فیصلے کے اوپر میں سمجھتا ہوں کہ بڑا پولیٹیکلی کریکٹ فیصلہ دیا گیا ہے کہ پارلیمان جو ہے وہ بالادست ہے، جو ہماری مطلب سپریم کورٹ کی فل بینچ نے دیا ہے۔ اچھا اگر آپ یہ بات دیکھیں کہ اگر ہم کہیں نا کہ اس بات کا جائزہ لے کہ جناب یہ پولیٹیکلی کریکٹ جو میں کہہ رہا ہوں کہ دنیا میں ایسا ہی ہوتا ہے کہ پارلیمنٹ ہی بالادست ہوتی ہے، لیکن ہمارے یہاں پارلیمنٹ کا جو کردار رہا ہے وہ ایسا نہیں ہے کہ اس سے عوام کو حوصلہ ہو، اور عوام یہ دیکھتی تھی کہ جب ہماری پارلیمنٹ کسی شخصیت کے سحر میں آ کے، کسی خاندان کے دباؤ میں آ کر ایسی قانون سازی کرے کہ جو قانون کی اسپرٹ کے خلاف ہو اور وہ عوام کی بھلائی کی جگہ چند لوگوں کے فائدے کے لیے ہو، تو پھر لوگوں کی نگاہیں لامحالہ جو ہیں دیگر اداروں کی طرف اٹھتی ہیں، جس میں جوڈیشری بھی ہے اور پاکستان کی فوج بھی ہے۔ اچھا اب ہمارے یہاں پارلیمنٹ کا کردار جس طرح باقی ادارے مبینہ طور پہ کہا جاتا ہے کہ یہ متنازع ہیں، تو اتنی ہی متنازع جو ہے وہ ہماری پارلیمنٹ بھی ہے، کہ جس نے اس جیسا نیب جیسے وہ کہتے ہیں نا ترمیم کی، میں کہوں گا کالی ترمیم کی، جس کو سپریم کورٹ نے خدا کا شکر ہے کہ اٹھا کے پھینک دیا، تو وہاں پر پھر اب لوگوں کے پاس داد فریاد دینے کے لیے کہاں جائیں گے؟ کہ بڑا بنیادی سوال ہے، اور یہ سوال جو اس سے حل نہیں ہوتا۔ میں کہہ رہا ہوں پولیٹیکلی کریکٹ ڈیسیشن ہے، آئین کی اسپرٹ کے مطابق ہے، لیکن یہاں پر یہ بالکل ایک سوال ہے کہ اچھا پھر لیکن ایک بڑا کرم ہوا کہ سپریم کورٹ نے یہ فیصلہ کیا کہ جناب یہ ماضی میں کیے گئے فیصلوں کا اطلاق نہیں ہوگا۔
تو اس کی وجہ سے جو ہم جیسے ناقص العقل لوگ سمجھتے ہیں کہ اس میں نواز شریف صاحب کو جو فائدہ پہنچانے کی کوشش کی گئی تھی وہ نہیں ہو رہی ہے. پھر آپ کا جو تیسرا اور اہم نقطہ جو آپ نے فرمایا کہ جناب نواز شریف صاحب کو جو شاہانہ پروٹوکول ملا ہے, تو یہ واقعی بڑا میرے خیال میں فکر مندی کی بات ہے. اس پہ تنقید نواز شریف سے زیادہ جو پاکستان کے ہائی کمشنر ہیں فیصل صاحب, ان پر ہونی چاہیے برطانیہ میں. کیا ان کا جاب ڈسکرپشن یہ ہے کہ وہ لوگوں کو جا کے سی آف کریں اور لوگوں کو جا کے ویلکم کریں؟ کیا وہ یہ تمام اس طرح کی جو سہولت ہے یا اس طرح کا جو پروٹوکول ہے دیگر سیاسی رہنماؤں کو بھی دینے کے لیے تیار ہیں؟ سب کے ساتھ یہ کریں گے یا کسی مخصوص شخص کے لیے ہے؟ اور وہ شخص جو ہے وہ مفرور بھی ہے اور وہ شخص جو ہے وہ کہتے ہیں نا کہ وہ سزا یافتہ بھی ہے, سزا یافتہ بھی ہے, کنوکٹڈ بھی ہے. تو بڑا ایک اس کے اوپر میرے خیال میں سوالیہ نشان ہو گیا ہے ان کے اپنے کردار کے اوپر کہ وہ پاکستانیوں کی خدمت کرنے کے لیے گئے ہیں, پاکستان کے مفاد کو آگے بڑھا رہے ہیں, کسی خاندان کے مفاد کو آگے بڑھا رہے ہیں. اور وہاں پہ آپ یہ بھی دیکھیں کہ وہاں جو پاکستانی ڈائسپورا ہے, جو برٹش پاکستانی ہیں, وہ تو ہر روز مظاہرہ کرتے ہیں نواز شریف صاحب کے گھر کے سامنے, ایون فیلڈ کے سامنے, کہ جو مبینہ طور پہ مطلب ہے کہ جس کی آج تک یہ نہیں دیا گیا کہ یعنی کیسے وہ گھر بنا. پاکستان کا کوئی اچھا تاثر اس سے نہیں آتا یا فارن منسٹری کا یا حکومت کا نہیں, پاکستان کے تاثر کی بات نہیں. اور یہ تو آپ نے جاب ڈسکرپشن کے خلاف بات کی ہے. اور آپ نے میرے خیال میں جو ہمارے کیئر ٹیکر فارن منسٹر ہیں جلیل عباس جیلانی صاحب, ان کو اس کا نوٹس لینا چاہیے. کیا وہ اپنی کوئی مستقبل کی نوکری پکا کر رہے تھے فیصل صاحب؟ بڑا شرمناک انہوں نے کردار ادا کیا ہے اور بلا وجہ کے ایک تنازع کھڑا کیا ہے. کیئر ٹیکر گورنمنٹ, اس کے تحت ماتحت چلنے والے جتنے بھی لوگ ہیں گورنمنٹ فنکشنریز ہیں, ان کو ایک تاثر برقرار رکھنا ہے کہ وہ غیر جانبدار ہیں, وہ کسی پارٹی کے بے شک ان کے دل میں 100% غلام ہو. جب کہا جائے گا, جیسے آپ دیکھیے نا مصطفیٰ کمال صاحب ایم کیو ایم کے رہنما, وہ بھی کہہ رہے ہیں جی نواز شریف صاحب وزیر اعظم ہیں, سب کو ہمارے ہاں ایک ہوا اور ایک تاثر بنایا جاتا ہے, تو وہ شاید کوئی اور مزید اچھی سیٹ یا ترقی پانا چاہیں کہ جناب پرائم منسٹر ہوں گے تو ان کو یاد کراؤں گا کہ جناب آپ کنوکٹڈ بھی تھے, پھر بھی میں آپ کو پروٹوکول دیا کرتا تھا. حسن رضا پاشا صاحب, دو چیزیں ہیں. ایک تو یہ اب نیب کی ترامیم کہا جا رہا ہے جی اب اس کی بھی اپیل ہوگی اور وہ اب جو اس کے خلاف فیصلہ آیا تھا وہ بھی اب ختم ہو جائے گا, اور اس کا بھی یقین ہے یعنی جن لوگوں نے وہ ترامیم کی تھیں کہ یہ ترامیم بھی ہم نے کی, وہ بھی اب نئے چیف جسٹس کے آنے کے بعد جناب جو سٹے تھا وہ بھی ختم ہو گیا اور وہ درست قرار پائی. ایک تو یہ پوائنٹ کہ نیب کی ترامیم بھی اب ختم ہو, یعنی جو ختم کی گئی تھی, کالعدم قرار دی گئی تھی, وہ دوبارہ بحال ہو جائیں گی اور وہ جو کیسز دوبارہ کھلنے کی عمل تھا وہ بھی ختم ہو جائے گا. ایک سوال. دوسرا سر یہ سمجھائیں کہ ایک عام آدمی یہ سوچ رہا ہے کہ اگر پارلیمنٹ کو یہ اختیار ہے کہ وہ قانون بنائے اور 10 ججز نے اس کے حق میں فیصلہ دیا اور ظاہر میجورٹی ججمنٹ آ گئی, لیکن پھر 8 ججز پھر اسی ایکٹ میں یا اسی قوانین میں جو ایک چیز ہے اس کو رد کیوں کر رہے ہیں؟ اگر پارلیمنٹ کے اختیار ہے تو پھر جو مرضی قانون بنائے, اور اگر اس نے سارا درست بنایا تو صرف یہ پیچھے سے اجازت کیوں نہیں دے رہے ججز؟ یہ سمجھ نہیں آتی عام آدمی کو. اسامہ صاحب, اس میں سپریم کورٹ کے اختیارات کا اندازہ آپ کو ہو جانا چاہیے. کل بھی ایک پروگرام میں یہ کوشچن کیا گیا کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ پارلیمان جو چاہے گی جب چاہے گی کوئی ایسا قانون بنا دے, سپریم کورٹ سے یہ حق واپس لے لے, پھر کیا ہوگا؟ تو میں نے اس وقت بھی یہ گزارش کی تھی اور آج بھی آپ کے اس چینل کی توسط سے یہ بات کروں گا کہ دیکھیں, پارلیمان جب قانون بنائے گی تو کیا وہ ایز اٹ از اس پہ عمل درآمد ہو پائے گا؟ اگر وہ آئین کے بیسک سٹرکچر کے خلاف ہے تو قطعاً نہیں, وہ پھر بھی چیلنج ہوگا. اور اگر اس طرح کی کوئی اٹیمپٹ کی گئی جس میں سپریم کورٹ آف پاکستان کے اختیارات واپس لینے کی, سلب کرنے کی, تو اس میں پاکستان کے وکلاء نے تو آگے بڑھنا ہے اور روکنا ہے, اس کو دفاع کرنا ہے سپریم کورٹ آف پاکستان کا. اور سپریم کورٹ پاکستان میں پٹیشن فائل ہو سکتی ہے اور وہ اس کو انڈو کر سکتے ہیں اسی طریقے سے جس طرح اس کلاس کو انڈو کیا کہ ریٹروسپیکٹیو ایفیکٹ سے یہ ہو سکتا ہے اس کی امپلیمنٹیشن. تو سر اصل بات یہ ہے کہ یہ تمام معاملات دیکھنا یہ ہے کہ کیا یہ لیگل ریفارمز کی اس میں آتے ہیں, کیا ان تمام کی جو امپلیمنٹیشن ہے اس میں عام آدمی کو فائدہ ہے یا نہیں ہے. اب آپ نے جو آپ کے کوشچن کا ایک اور حصہ ہے جس میں نیب ترامیم کے حوالے سے آپ نے بات کی, اس کے لیے میں عرض کروں گا کہ اس میں بے شمار ترامیم ایسی بھی ہیں جس میں پبلک ایٹ لارج کے لیے بینیفیشل ہیں, بے گناہ لوگوں کو
جس طریقے سے غلط انداز میں ملوث کیا جاتا ہے اس کے لیے بھی وہ ان کے لیے بھی وہ بہتر ہے. لیکن دیکھیں اس کے لیے ریوزٹ کرنا ضروری ہے. ہم اس وقت بھی کہتے تھے کہ 3 رکنی بینچ نے اگر یہ نیب ترمیم اب کرنی ہے تو وہ اپنی آبزرویشن دے کے پارلیمان کو واپس کریں اور کہیں کہ آپ اس پہ ریوزٹ کریں. ابھی بھی جب اپیل ہونی ہے اس کی اور حق بنتا ہے آپ یہ تو دیکھتے ہیں کہ فلاں بندہ اس ترمیم سے بچ گیا ہے. آپ یہ نہیں دیکھتے کہ ان کے ساتھ 10-15 ایسے بھی غریب سرکاری ملازم ہیں جن کو خواہ مخواہ ان کے ساتھ لٹکا دیا گیا ہے اور جن کو صرف اس وجہ سے لٹکایا گیا ہے کہ یہ ساتھ ہوں گے ملزم تو اس بڑے آدمی کو سزا ہو سکتی ہے. یہ ساری چیزیں آپ نے جب سپریم کورٹ ایسے معاملات کو دیکھتی ہے تو پیرنٹل جورسڈکشن ہوتی ہے اس کی, اس سے تمام آسپیکٹ دیکھنے ہوتے ہیں. مگر سر ٹھیک ہے صاحب اس کے بعد ہم نے ان کیسز کا کچھ دیکھا ہی نہیں نا. جو 50 کروڑ سے نیچے تھے وہ تو چلے چھوڑ ہی دیں, 50 کروڑ سے جو اوپر والے تھے وہ بھی کہاں گئے, کچھ سمجھ ہی نہیں آئی. اس کے بعد کہیں ان پرسو نہیں کیا گیا تھا, سب لوگ اس کے بعد آرام سے وہ کیسز سمجھے ڈیڈ ہو گئے, ختم ہی ہو گئے. چاہے وہ منی لانڈرنگ کا تھا, چاہے وہ جعلی اکاؤنٹس کا تھا, کسی بھی طرح کا کوئی کیس تھا وہ بالکل غلط بنائے ہوں گے. یا تو پھر نیب کے خلاف جائیں آپ, وہ کیسز یکدم ہوا میں, یعنی ایک ایسی ترمیم ہوتی ہے اور اس کے بعد کیسز ختم. ایک بڑی امپورٹنٹ بات آپ کو بتاتا ہوں, آپ کا کوسچن بہت زبردست ہے کہ وہ کیسز جو 50 کروڑ سے کم مالیت کے تھے اور ان کو اس وجہ سے نیب کورٹ سے فارغ کر دیا گیا, تو اس کا مطلب یہ نہیں تھا کہ وہ بالکل ہی ان کو کلین چٹ مل گئی ہے. باقی جو مثلا اینٹی کرپشن ہے, FIA ہے, وہ کورٹس ہیں, ان میں وہ چل سکتے تھے اور حکومت وقت کو چاہیے تھا کہ وہ کیس دین اینڈ دیر, اگر آج وہی کورٹس کیسز کو اوپن کر رہی ہیں تو کیا اس وقت نہیں ہو سکتا تھا کہ وہی گورنمنٹ آف پاکستان یا جو ریسپیکٹیو انسٹیٹیوشنز ہیں وہ اینٹی کرپشن کورٹس میں بھیج دیتے کہ ٹھیک ہے جی جورسڈکشن نیب کی ختم ہو گئی ہے, اینٹی کرپشن کی ہو گئی ہے یا FIA کی ہو گئی ہے. یہ آپ نے بالکل درست فرمایا ہے, اس پہ کام کرنے کی ضرورت ہے کہ اگر ایسے کیسز ہوں تو وہ پھر امینڈمنٹ کی صورت میں وہ ایسی عدالتوں میں سماعت ان کی ضرور ہونی چاہیے جہاں پہ ان کی جورسڈکشن لائی کرتی ہے. جی لیکن پاشا صاحب یہ ہوا نہیں نا, یہی تو مسئلہ ہے ہمارے ہاں, یہی تو ہم نے ہوتا دیکھا ہے. آپ کو بھی پتا ہے, مجھے بھی پتا ہے, عامر رضا صاحب کو پتا ہے کہ اب جو حکومت میں آیا, اب نگران سیٹ اپ ہے, وہ اگر اپیل میں آ رہا ہے اس کا مطلب ہے کہ وہ نہیں چاہتا کہ ایک میجورٹی پارلیمنٹیرینز, کوئی ایک نہیں بچا تھا جس کو اس سے ریلیف نہ ملا ہو, کوئی ایک, سر کوئی ایک, کہ ایسی کوئی ترمیم ہوتی کہ چلیں ایک تو جناب کوئی کیس اس کے بعد بھگتتا. جتنے پارلیمنٹیرین تھے کسی ایک کو بھی اس کے بعد کسی کیس کا سامنا نہیں کرنا پڑا, اور ہمیں یقین ہے, میں آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ یہ اب ختم ہو جائے گا سارا قصہ, وہ ریلیکس ہیں سب. سر بات یہ ہے کہ بہت سارے ایسے معاملات ہیں اور قوانین ہیں جن کی امپلیمنٹیشن نہیں ہو رہی, اور ان میں سے ایک یہ بھی ہے. پاکستان کا مسئلہ یہ ہے کہ قانون بن جاتے ہیں اور ان پہ امپلیمنٹیشن لیٹر اینڈ اسپرٹ نہیں ہوتی, جس کی وجہ سے ان وہ قوانین ردی کی ٹوکری کا حصہ بن جاتے ہیں. آپ ان کی دیکھیں ٹروتھ پراسپیکٹس کی طرف اگر دیکھا جائے اور سیدھا دیکھا جائے تو میں سمجھتا ہوں کہ جو قانون نافذ کرنے والے ادارے ہیں, حکومتیں ہیں, ان کو اپنا رول جو ہے وہ بالکل صحیح قانون اور آئین کے مطابق پلے کرنا چاہیے. بالکل, بہت شکریہ. تو انارکی ہوگی. بالکل صحیح فرما رہے ہیں, انارکی ہوگی, اور یہی ہمارا مسئلہ رہا ہے کہ جو سارے ادارے جو ہیں اس کے انڈر ہوتے ہیں اور وہ ان کو پھر اپنے لیے استعمال کرتا ہے. حسن رضا پاشا صاحب بہت شکریہ آپ کا, آپ نے وقت دیا. عامر رضا صاحب میرے ساتھ ہیں, بریک لیں گے اور بریک کے بعد بات کریں گے IMF والا معاملہ. IMF کی شرائط سخت ہوتی چلی جا رہی ہیں. آج ہم نے کچھ شہروں میں احتجاج بھی دیکھا اور پولیس کی طرف سے لاٹھی چارج بھی دیکھا, اور اس میں سرکاری ملازمین بھی ہیں, ان کی بھی پکڑ دکڑ ہوئی. اس پر بھی بات بریک کے بعد. اب پتہ چلا. بریک سے پہلے بات کر رہے تھے میاں نواز شریف صاحب کی واپسی کے حوالے سے, اور جس طرح سے ہم ترامیم دیکھ رہے ہیں, اب یہ بھی اطلاعات ہیں کہ نگران حکومت اس وقت جا رہی ہے اپیل میں کہ جس طرح سے سپریم کورٹ نے یہ فیصلہ دیا تھا کہ نیب ترامیم کے ذریعے جو کیسز ختم کیے گئے تھے اس کو کالعدم قرار دے دیا گیا تھا, کیسز دوبارہ کھلنے کا عمل بھی شروع ہو گیا تھا. اب نگران حکومت اس کے خلاف جا رہی ہے اور اپیل کرنے جا رہی ہے کہ نہیں, جو نیب ترامیم تھیں ان کو بحال کیا جائے. عامر ضیاء صاحب, یہ تو اگر ایسے ہوتا ہے تو اس سے تو وہی بات کہ جو بات آپ کر رہے تھے کہ اس سے لگتا ہے کہ امپریشن جاتا ہے, جو کہ نہیں ہونا چاہیے, کہ جناب پوری حکومت اور ریاست ایک فیسیلیٹیٹ کر رہی ہے ان لوگوں کو جنہوں نے ملک کو لوٹا,
آپ بھی جانتے ہیں, ہمیں بھی پتا ہے کہ یہاں پر پیسہ اس لیے بہایا جاتا ہے الیکشنز میں کہ آپ جائیں, اس کے بعد آپ پارلیمنٹ کے ممبر بنیں اور اپنی ذات کے لیے پیسہ بنائیں. یعنی آپ کیسز بھی ختم کر لیں جو جہاں سے آپ کو لگتا ہے آپ کو پرمٹس لینے ہیں, آپ نے پیسہ بنانا ہے. اور یہ لوگ خود بول رہے ہیں کہ ابھی یونیورسٹیوں کے حوالے سے جو پاس کیے گئے قوانین اس میں کروڑوں روپے لیا گیا. شاہد خاقان عباسی صاحب یہ کہتے رہے. تو یہ تو اس کی کلاسیکل ایگزامپل ہوگی کہ آپ جائیں, پیسہ بنائیں, پھر دوبارہ الیکشن میں پیسہ خرچ کریں, جائیں اور اس کو پھر وائٹ کر لیں یا وہ کیسز ہی ختم کروا لیں. آپ نے بالکل صحیح بات کہی, اور یہی بڑے دکھ کی بات بھی ہے کہ ہمارے پاکستان کی جو حکمراں اشرافیہ ہے اور ہمارے جو پارلیمنٹیرین آتے ہیں, اور پھر آپ دیکھ لیں کہ جو بھی حکومتیں بنتی ہیں وہ سمجھتے ہیں کرپشن تو ان کا مطلب ہے کہ جائز حق ہے, اور کرپشن کے خلاف نہ کوئی بات ہونی چاہیے, اور انہیں نیب جیسے ادارے بہت برے لگتے ہیں. تو آپ اکثر سنتے رہتے ہوں گے جی نیب کی ضرورت کیا ہے, اور نیب تو ایک مشرف صاحب نے جو ایک فوجی حکمراں تھے انہوں نے بنائی تھی, اس کی ضرورت نہیں ہے اب. لیکن ظاہر ہے کہ پاکستان میں کرپشن بہت بڑا مسئلہ ہے, اور کرپشن جو ہے وہ اوپر سے نیچے کی طرف آتی ہے. یہ نہیں ہوتا کہ کلرک جو ہے وہ مجبور کرے اپنے افسر کو, بلکہ جو ہمارے وزراء ہیں اور ہمارے بڑے بڑے جو فیصلہ ساز ہیں وہ کرپشن کرتے ہیں, اور اس کا سر پھر ہم ہر طرف دیکھتے ہیں. یہ جو نیب ترامیم کی گئی تھی اس نے لائسنس ٹو کرپشن دے دیا تھا, اور وہ جو فیصلہ کیا گیا ان ترامیم کو انڈو کرنے کا, ختم کرنے کا, اس کی پذیرائی آپ دیکھیں ملک بھر میں ہوئی. صرف کن لوگوں نے نہیں کی کہ جیسا کہ آپ فرما رہے کہ جو لوگ اس سے متاثر ہو رہے تھے یا جو اس کے براہ راست بینیفیشریز تھے. تو اگر یہ حکمراں مطلب ہے جو کیئر ٹیکر گورنمنٹ ہے اس کو چیلنج کرتی ہے, اور سپریم کورٹ جو نئی سپریم کورٹ ہے یا چیف جسٹس صاحب کے نئے چیف جسٹس صاحب کی سربراہی میں ایک, تو ہمیں امید کرنی چاہیے کہ اس فیصلے کو انڈو نہیں کرے گی, کیونکہ وہ قانون اور آئین کی اسپرٹ کے ساتھ ہوا فیصلہ ہے. تو اگر ایسا کرتے ہیں اور اگر خدا نخواستہ ایسا ہوتا ہے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ عوام میں اور حکومت میں, عوام میں اور جو ہمارے ادارے ہیں جن پہ ہمیں آنکھیں بن کر کے اعتبار کرنا چاہیے بشمول جوڈیشری کے اور پارلیمنٹ کے, ان کے درمیان خلیج جو ہے وہ بہت بڑھے گی. اور عوام پھر یہ کہیں گے کہ جناب جب 50 کروڑ کی چوری نہیں ہے اور اربوں روپے کی چوری نہیں ہے, اور منی لانڈرنگ کر کے بیرون ملک جائیداد بنانا, اپنے بڑے بڑے کاروبار کھڑا کرنا وہ چوری نہیں ہے, تو پھر بھینس چور کو آپ کیوں سزا دیتے ہیں؟ پھر جو 54 کی چوری کرتا ہو 54 کی چوری ان کی چوریوں کے سامنے, بلکہ 1 پیسے کی چوری ہے, تو کیوں آپ اس کو سزا دیتے ہیں؟ پھر آپ کچے کے ڈاکوؤں کے کیوں پیچھے ہیں؟ پکے کے ڈاکوؤں کے اوپر آپ کی جب اتنی مہربانی ہے کہ وہ پکے کے ڈاکو جو ہیں, مطلب ہے اس سے میری مراد یہ کہ جو بڑے بڑے گھروں میں رہتے ہیں, محلات میں رہتے ہیں, وہ تو اس ملک کو لوٹنے کے لیے آزاد ہیں. تو یہ ایک ہمارا مورل کویسچن ہے, یہ پاکستان کی موریلٹی کا کویسچن ہے کہ جناب ہم کس طرف لے کے جا رہے ہیں. ہماری اس ملک کی بحیثیت قوم کوئی اخلاقیات ہیں یا نہیں ہیں؟ بے شک وہ اخلاقیات آپ کی حکمراں اشرافیہ نے, بدعنوان اشرافیہ نے بیچ کھائی ہوں, لیکن پاکستانی عوام کی جو اسپرٹ ہے, جو ہماری روح ہے پاکستانیوں کی, عظیم روح ہے, اور وہ میرے خیال میں اس طرح کے اقدامات کی آج نہیں تو کل مزاحمت بھی کرے گی, اس کو تبدیل بھی کرائے گی. اور وہ لوگ جنہوں نے پاکستان کے ساتھ ظلم کیا, زیادتی کی, میرے ساتھ نہیں کی, اسامہ آپ کے ساتھ نہیں کی, اس ملک کے ساتھ کی, ہمارے ملک کے کہتے ہیں مستقبل کے ساتھ کی, ہمارے بچوں کے ساتھ کی, ان کو حساب دینا پڑے گا. ابھی لگ رہا ہے کہ زمان موقع ان کے ساتھ ہیں, اور جناب ہمارے فیصل صاحب جو ہیں ہائی کمشنر, وہ الوداع کرنے کے لیے آتے ہیں برطانیہ میں, لیکن نواز شریف صاحب کو, لیکن یہ چیزیں بہت زیادہ عرصے چلیں گی نہیں, کیونکہ میں نے کل بھی آپ کے پروگرام میں کہا تھا کہ 21ویں صدی کے پاکستان کی دل کی دھڑکن کچھ اور ہے, اور 20ویں صدی کا پاکستان جو ہے اس کو آپ ایسوسیٹ کر سکتے ہیں جو اس کے آخری اوائل تھے, ڈیکیڈ آف 90s جس کو کہا گیا تھا وہ ہمارے ڈاکٹر شرد حسین صاحب نے کہ لاسٹ ڈیکیڈ آف پاکستان, وہ انہی لوگوں کی وجہ سے تھا. پھر آپ نے دیکھا کہ 2008 سے جب سے خالص جمہوریت بحال ہوئی ہے تب سے اس ملک کا کیا حشر کیا, کس طرح سے قرضوں کے انبار لگائے, کس طرح سے ان لوگوں نے اس ملک کو لوٹا ہے 2008 کے بعد سے, تو وہ آپ کی نظروں کے سامنے ہے. تو اگر اس کو فیسیلیٹیٹ کرنا ہے اور اس ملک کی حکمرانی جو ہے وہ فلاں ابن فلاں کریں گے, اور ہم لوگ جو ہیں عوام وہ غلام ابن غلام ہیں, تب تو اللہ ہی حافظ ہے اس ملک کا. لیکن ہمیں یقین کرنا چاہیے اپنی عدلیہ پہ بھی, اور ہم سمجھتے ہیں مطلب ایک بطور پاکستانی ہمیں بالکل اس بات کا پختہ یقین ہونا چاہیے کہ چاہے وہ قاضی فائز عیسیٰ کی عدالت ہو یا کسی اور کی, فیصلے جو ہیں سپریم کورٹ میں جہاں پر سب لوگ دیکھتے ہیں کہ جی ہمارا آخری وہ ہے دروازہ ہے انصاف کا,
وہاں پر فیصلے جو ہوں گے وہ کرپشن کو انڈورس کرنے کے لیے, کرپشن کو معاف کرنے کے لیے نہیں ہونے چاہیے. لیٹس ہوپ دیٹ, لیٹس پرے فار دیٹ. اور ہم یہی دعا ان سے بھی گزارش کرتے ہیں ہاتھ جوڑ کر, اپنے مطلب ہے کیئر ٹیکر گورنمنٹ سے بھی, اور سب سے بڑی اپیل ہونی چاہیے ظاہر ہے کہ ہماری پاک فوج سے ہونی چاہیے, اس کے جو لیڈرشپ ہے اس سے ہونی چاہیے کہ وہ سوچیں کہ یہ لوگ پاکستان کو کہاں دھکیل رہے ہیں. عامر ضیاء صاحب فل سٹاپ لگنا بہت ضروری ہے. آپ نے چونکہ اشرافیہ کا ذکر کیا, پریولیجڈ کلاس جس کو ہم کہتے ہیں, اور اسی کے لوگ زیادہ تر سلیکٹ ہو کر یا الیکٹ ہو کر پارلیمنٹ میں پہنچ رہے ہوتے ہیں. اب اس اشرافیہ کا ہم دیکھیں تو $7 ارب سالانہ, یہ انٹرنیشنل رپورٹس ہیں, کوئی یہ نہیں کہ ہمارے اسٹیمیٹ سے, انٹرنیشنلی یہ بات کی گئی کہ $7 ارب صرف ان کو ہم دے دیتے ہیں یا ان کے لیے اڑا دیے جاتے ہیں. دوسری طرف حال یہ ہے کہ ہم سرکاری افسران کو دیکھتے ہیں, ان کے لیے جناب بجلی گیس فری ہے, چاہے وہ پرائم منسٹر ہاؤس ہیں, گورنر ہاؤسز ہیں, کتنے بڑے بڑے ہیں, اس سے کہ میں جاتا ہے اور یہ نیچے تک ہے بڑے گریڈ کے افسران. لیکن عام آدمی کے لیے اب یہ خبر ہے کہ IMF کہہ رہا ہے جی کہ آپ بجلی اور پیٹرول تو بڑھائیں, آپ گیس کی قیمت بھی بڑھائیں. اور آپ اندازہ لگائیے کہ فکس چارجز یعنی جس کو کہتے ہیں نا پروٹیکٹڈ گیس صارفین, کہ جو بیچارے بہت کم گیس استعمال کر رہے ہیں, گھر میں 1-2 افراد ہیں, ان کے لیے بھی $10 تھے پہلے فکس چارجز, وہ $400 کیے جائیں گے. اب ایک غریب آدمی کے لیے جس کا بجٹ اب 30,000 کما رہا ہے, 25-30,000 40-50,000, اس کے لیے $400 بہت اہمیت رکھتے ہیں. اس کے علاوہ گیس کی قیمت 172% تک بڑھائی جا رہی ہے, اور جو عام گھریلو صارفین ہیں ان کے لیے, اور باقی اس سے بھی زیادہ. جب یہ سب ہوگا تو پہلے ہی دیکھ رہے ہیں ہم پیٹرول, بجلی اور اب یہ گیس, پھر جو احتجاج کے لیے نکلتا ہے اس پر ہم لاٹھی چارج, اس کو گرفتار کر لیں. سرکاری ملازم جو نکلتے ہیں ان کے پاس تو کوئی راستہ بھی نہیں بچا, یہ ہمیں اس سے اب پسنا ہے. لیکن اس میں جو عام آدمی ہے صرف قربانی اس کی ہے. ٹیکس لگ رہا ہے تو سیلریڈ کلاس پر ٹیکس لگ رہا ہے, اشرافیہ پہ کوئی ٹیکس ہمیں نظر نہیں آتا, بلکہ ان کی میجورٹی تو ہمیں نظر آتا ہے کہ وہ ٹیکس پیئر ریٹرن تک فائل نہیں کرتے, ٹیکس دینا تو دور کی بات ہے. تو یہ عام آدمی سے ہم کتنا اور زیادہ نچوڑیں گے, اس میں کتنی سخت باقی رہ گئی ہے بجلی کے اور پیٹرول کی قیمتوں, اور اس کے بعد جو ہر چیز کی مہنگائی ہوئی ہے اس کے بعد اس میں سخت باقی نہیں رہی کہ وہ گیس کی قیمت بھی ادا کرے. میرے خیال میں خون کا آخری قطرے تک نچوڑیں گے جو ابھی ارادہ لگتا ہے. آپ نے بڑی ایک اہم بات کی اسامہ صاحب, وہ یہ کہ ہمارے عوام تو تیسری دنیا میں رہتے ہیں. وہ مطلب ہے ہم دیکھتے ہیں کہ 1 کروڑ 20 لاکھ سے زیادہ لوگ جو ہیں وہ خط غربت سے مزید پھسل کے چلے گئے, اور وہ کہتے ہیں نا جو لوگ بلو دا پاورٹی لائن ہے وہ تقریباً 39.4% ہیں اس ملک میں, 35% سے 34% سے بڑھ کر وہ 39% ہو گئے. تو یہ ایک طرف صورتحال ہے. لیکن کیا جو آپ کا سوال تھا کہ جو ہماری حکمراں اشرافیہ ہے جس میں ہمارے وزراء بھی آ جاتے ہیں, ایڈوائزرز بھی آ جاتے ہیں, اور افسر شاہی کے لوگ بھی آ جاتے ہیں, ان کے عللے تللے تو بالکل فرسٹ ورلڈ والوں کے ہیں. کیا ان کی گاڑی جو ہے امریکہ کے صدر کی گاڑی سے چھوٹی ہوتی ہے؟ کیا ان کے جو بیوروکریٹس ہوتے ہیں جو بڑی بڑی پراڈوز میں اور اپنے ساتھ, بلکہ وہاں تو کوئی میں نے نہیں دیکھا اسکارٹ کے ساتھ گھوم رہے ہوتے ہیں وہاں کے جو وزیر ہوتے ہیں, اور پیچھے 4 گاڑی اور آگے 4 گاڑی, بلکہ درجنوں گاڑیاں ہوتی ہیں, اور جو چھوٹا افسر ہوتا ہے اس کے ساتھ بھی ایک پروٹوکول چل رہا ہوتا ہے. تو ان کے تو یہ تو رہتے تو فرسٹ ورلڈ میں, اور استحصال کر کے غریب آدمی کا, مزدور کا, کسان کا, متوسط طبقے کے لوگوں کا, ان کے اوپر ان کی جو ہے آرام کی, آسائش کی عمارت کھڑی ہوتی ہے. آپ نے گیس کی پرائسز کی بات کی. بات یہ کہ آج جو ہے بہت سارے پاکستانیوں کے گھر میں گیس نہیں آ رہی ہے, اور وہ فکس چارجز دے رہے ہیں جو بھی ان کو دینا ہوتا ہے. جیسے میں اپنی مثال دوں, نہیں آ رہی, اور مطلب ہے کراچی میں بے شمار پتہ نہیں کتنے محلے ہوں گے, کتنے علاقے ہوں گے جہاں پہ گیس نہیں آ رہی, لیکن وہ گیس کا بل ادا کر رہے ہیں. اور جب وہ میرے گھر بھی حال ہے, سلنڈر اس کے علاوہ گیس کا کنیکشن ہے عامر ضیاء صاحب, لیکن وہ لوڈ شیڈنگ اتنی ہوتی ہے کہ آپ کو سلنڈر ساتھ رکھنا ہے. میں وہی عرض کروں کہ بھائی ہمارے یہاں مطلب کراچی میں بے شمار گھر ایسے ہیں, میں اپنی بات کیا کروں, بے شمار گھر ایسے ہیں کہ جہاں پہ گیس نہیں آ رہی اور صرف سلنڈر پہ چل رہا ہے معاملہ. جی جی ٹھیک ہے نا, ایک طرف تو یہ صورتحال ہے. اچھا اس میں آپ نے بجلی کی قیمتیں بڑھائیں, آپ نے گیس کی قیمتیں بڑھائیں, کیا اس سے خسارہ کم ہو گیا؟ ایسا نہیں ہوا. آپ یہ کر رہے ہیں کہ آپ مزید چوری کے لیے لوگوں کو موٹیویٹ کر رہے ہیں. آپ جو لوگ کہتے ہیں بجلی چوری کرتے ہیں, جو مطلب ہے کہ ٹرانسمیشن اینڈ ڈسٹریبیوشن آپ کے لاسز ہیں, اس پہ تو آپ کی توجہ ہے نہیں. آپ وہ جو آنیسٹ ٹیکس پیئر ہے, آنیسٹ بل پیئر ہے, آپ اسی کا گلا گھونٹ رہے ہیں. اور یہ تمام وہ چیزیں ہیں کہ جو جمع ہوتی جائیں گی. اور میں دیکھ رہا ہوں کہ جب بھی اگلے انتخابات ہوتے ہیں تو اس میں لوگ یاد رکھیں گے ان چہروں کو, کیونکہ دیکھیں پی ڈی ایم کی گورنمنٹ نے 16 ماہ میں جو ظلم کیا اس پاکستان کے ساتھ, اور جس طرح سے اکانومی کو مس مینج کیا گیا, ڈارک اکنامکس نے جس طرح سے پاکستان کو ڈارک ایجز میں دھکیلا, اسی کی کنٹینیویشن آپ کو یہ کیئر ٹیکر گورنمنٹ نظر آ رہی ہے. اور اگر یہ اس حد تک جا رہے ہیں کہ جناب
مطلب پروٹوکول بھی دے رہے ہیں ایک سیاسی جماعت کو, دوسری سیاسی جماعت کو, حتیٰ کہ پیپلز پارٹی دکھی ہے اس بات پر, JUI دکھی ہے, ANP دکھی ہے, جو کل تک ان کے ساتھ ہوا کرتے تھے. تو اس کا مطلب ہے کوئی چیز بڑی گڑبڑ ہے. وہ شیکسپیئر کا جملہ ہے نا, something is rotten in the state of Denmark. تو کیا چیز روٹن ہے؟ وہ یہی روٹن ہے کہ آپ ان لوگوں کو طاقت دے رہے ہیں, ان لوگوں کو امپاور کر رہے ہیں کہ جن کے اوپر عوام اعتماد نہیں کرتے. اب آپ کہیں گے جی عوام اعتماد نہیں کرتے, اس کا تو فیصلہ الیکشن کرے گا. لیکن الیکشن میں اگر آپ وکٹ ہی کھود دیں گے اور اس سے پہلے ان کو اتنا زیادہ مطلب وہ کر دیں گے تو ٹھیک ہے, الیکشن بھی ہو جائیں گے, اسی طرح کی حکومت بن جائے گی, لیکن ملک میں استحکام نہیں آئے گا. اچھا, اور ملک میں استحکام لانے کے لیے جی اور وہ استحکام, آخری جملہ, ملک میں استحکام کے لیے 2-3 چیزیں ہیں کہ آپ کو انتخابات بھی منصفانہ کرانے ہیں, تو اینٹی کرپشن نیریٹو کو بھی دوبارہ بحال کرنا ہے. جب تک آپ, مجھے یاد ہے وہ راحیل شریف صاحب کا دور تھا, انہوں نے کہا تھا جی پاکستان کے جو ناصور ہیں اس میں انہوں نے کہا تھا کہ جی ٹیررزم کو فیڈ کرتا ہے کرپشن, اور کرپشن کو فیڈ کرتا ہے ٹیررزم. اور وہ ہمارے یہاں کرمنلائزیشن آف پولیٹکس ہو گئی ہے اور پولیٹیسائزیشن آف کرائم ہو گیا ہے. یہ اس ملک کا المیہ ہے. تو جب تک یہ آپ اس چیز کو بدلیں گے نہیں اور ان چہروں کے اوپر دروازے بند نہیں کریں گے پبلک آفس میں آنے کے, پاکستان آگے نہیں بڑھ سکتا. اور یہ تو فیکٹ ہے نا عامر ضیاء صاحب, دنیا بھر میں آپ دیکھیے انڈیکس جہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ زندگی کتنی بہتر ہے ایک عام شہری کی, تو وہاں پر براہ راست ہمیں نظر آتا ہے جہاں جتنی کم کرپشن ہے جس ملک میں, اتنی وہاں پر ایک عام آدمی کی زندگی بہتر ہے, اس کی پر کیپٹل انکم ہمیں اتنی زیادہ اچھی نظر آتی ہے. تو براہ راست وہ ممالک جہاں کرپشن سب سے کم ہے وہ سب سے ٹاپ پر نظر آتے ہیں. اب 200 ممالک دنیا بھر میں ہیں لگ بھگ, تو ان میں کوئی تو ایسی وجہ ہوگی کہ جہاں جتنی کم کرپشن ہے اس ملک میں شہریوں کی زندگی اتنی بہتر ہے, وہ ملک اتنا زیادہ ترقی یافتہ ہے. اب ہمارا مسئلہ یہ بھی ہے کہ ہم ایک طرف عام آدمی پر بوجھ بڑھا رہے ہیں لیکن اس سے فرق نہیں پڑ رہا. اب جو ہمارا خسارہ ہے, مالی خسارہ, وہ جو ایسٹیمیٹ ہمارے تھے اس سے 1137 ارب روپے زیادہ بتایا جا رہا ہے. یہ اب IMF کے ایسٹیمیٹس ہیں, یعنی ہماری جو آمدن ہے اور جو ہمارے اخراجات ہیں اس میں فرق. یعنی ہمارے اخراجات, میں عرض کر دوں کہ ہدف یہ تھا ہماری حکومت کا کہ 6905 ارب روپے ہمارا خسارہ ہوگا. خسارہ یعنی ہمارے جو آمدنی ہے اس کی نسبت اخراجات ہمارے اتنے زیادہ ہوں گے کہ اخراجات 6905 ارب روپے ہماری آمدن سے زیادہ ہوں گے. لیکن اب پتہ چل رہا ہے کہ نہیں جناب, 8042 ارب روپے زیادہ ہوں گے. تو یہ کوئی 1137 ارب روپے مزید خسارے کا تخمینہ ہے. تو یہ تو پھر بوجھ لگتا ہے عامر ضیاء صاحب کہ یہ خسارہ ہے اور پورا کہاں سے کرنا ہے آپ نے, مزید ٹیکس لگائیں. اور اس میں آپ دیکھیں حکمران اشرافیہ اپنے طرز زندگی کو نہیں بدل رہے. چلیں عوام سے آپ قربانی لیں, اگر ملک کو ضرورت ہے بالکل ہمارے سر حاضر ہیں, ہماری جان حاضر ہے, لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آپ لوگوں کا کیا حاضر ہے حکمران اشرافیہ کا. ان سے پوچھیں نا کہ یہ چھوٹی گاڑی میں سفر کیوں نہیں کرتے, ہمیں پتہ ہے اس سے فرق نہیں پڑے گا ملک کے بیلنس آف پیمنٹ کے کرائسس پہ, یا آپ کے جو کہتے ہیں نا کہ جو بجٹری خسارہ ہے اس پہ اثر نہیں پڑے گا, لیکن لگے گا کہ جی آپ عوام کے ساتھ کھڑے. بالکل صحیح. کیوں آلٹو میں سفر نہیں کر سکتے, کیوں 1000 cc کی گاڑی میں سفر نہیں کر سکتے, ان کو پراڈو, ان کو بہت بڑی گاڑی کروڑوں روپے کی کیوں چاہیے, اور وہ بھی 27 اور ہمارے بیوروکریٹس ایک گاڑی نہیں نکلتی, 4 گاڑیاں لے کے کیوں چلتے ہیں. یہ بند کریں اے سی اپنے ان کے گھروں کے, اور یہ کیوں گرمیوں میں سوٹ پہن کر ہم پہ حکمرانی کرتے ہیں, یہ کیوں نہیں شلوار قمیض پہن کر, اپنا قومی لباس دھوتی باندھ کر اور پیجامہ پہن کے کیوں نہیں آتے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کے, آپ دیکھیں نا ان کے حلیہ دیکھیں, ان کا حلیہ لگتا ہے کہ یہ مئی جون کی گرمی میں انگلستان میں رہ رہے ہیں. یہ آپ کے حکمران ہیں جو اپنے قومی لباس پہننے میں شرماتے ہیں. ٹھیک ہے نا. تو آپ لیڈرشپ جو ہوتی ہے اس کا کام ہوتا ہے کہ ایک کہتے ہیں بائی دیر ایکشن وہ لوگوں کو بتا رہے ہوں کہ جی ہم آپ ہمیں فالو کریں, آپ ہمارے پیچھے چلیں, لیکن ایسا نہیں ہو رہا, کہیں نہیں ہو رہا. بالکل صحیح بات ہے. قربانی دینی ہے تو ایک عام آدمی نے دینی ہے. بالکل. اور کہیں ہمیں وہ نظر نہیں آ رہا کہ کوئی ایگزامپل سیٹ ہو کہ جناب ہم نے کچھ کیا ہے, آپ پر کوئی 50% بوجھ ڈالا ہے تو 5% ہم نے برداشت کیا نہیں. وہاں تو ہم دیکھتے ہیں کہ اور زیادہ ان کی مرات وغیرہ میں اضافہ ہو جاتا ہے. آخر میں اس وقت پوری دنیا میں جو سب سے غزہ کی جو صورتحال ہے, اب اس وقت کی اطلاعات تک 1300 کے لگ بھگ فلسطینی شہید ہو چکے ہیں, جن میں زیادہ تعداد عورتوں اور بچوں کی ہے. اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل تک کا بیان آیا ہے کہ اسکول, اسپتال, UN مراکز کو نشانہ بنایا جائے. کم از کم 9 افراد جن کا تعلق یونائٹڈ نیشنز سے تھا, جو وہاں پر یعنی جو لوگ ہیں جو اس وقت محصور ہیں, بے گھر ہیں, جن کی تعداد خود اقوام متحدہ کی طرف سے بتائی جا رہی ہے 3,38,000 ہیں, جو اس وقت اقوام متحدہ کے کیمپس میں ہیں, ان کی تعداد بھی بڑھتی نظر آ رہی ہے. تو ان لوگوں کو جو سہولت دے رہے تھے وہ بھی اس بمباری میں مارے گئے ہیں. عامر ضیاء صاحب, ہم دیکھ رہے ہیں کہ مسلم ممالک میں بات چیت تو ہو رہی ہے. مثال کے طور پہ سعودی ولی عہد نے پہلی دفعہ رابطہ کیا ایران کے صدر سے, ترکی کے صدر سے بھی اس معاملے پر رابطہ ہوا ہے کہ یہ جارحیت بند ہونی چاہیے, یہ دہشت گردی اس کو بند ہونا چاہیے.
ہماری طرف سے فون کالز ہیں، بیانات ہیں، لیکن دوسری طرف امریکہ کی پریکٹیکل امداد ہے، اور وہ بھی اسلحے کی امداد اسرائیل کے لیے کہ وہاں پر جائیں آپ اور بم برسا دیں۔ یہ تو بڑا فرق ہے کہ ہم فلسطینیوں کو خوراک بھی نہیں پہنچا سکتے، ان کی مالی مدد بھی نہیں کر سکتے، اسلحہ تو دور کی بات، وہ تو چھوڑ ہی دیجئے، وہاں پر اسلحہ پرووائڈ کیا جا رہا ہے کہ جاؤ اور آپ فضا سے ہی جناب جتنے لوگ مارنے مار دیں۔ یہ جو ابھی فوٹیج ہمارے سامنے چل رہی ہے، یہ فلسطین کی دکھ بھری داستان ہمیں بیان کر رہی ہے، اور ہمیں تو صرف ملبہ نظر آ رہا ہے، اس میں جو مطلب ہے لوگ شہید ہوئے ہیں، جو بچے، جو نوجوان، جو بزرگ، جو ہماری بہنیں ہیں جو شہید ہوئی ہیں، اس کا تو خیر تذکرہ ہی نہیں، جو زخمی ہیں ان کے دکھوں کا کوئی وہ نہیں ہو رہا ہے، جن کو کھانا نہیں مل رہا، پینے کو پانی نہیں مل رہا، وہ تمام چیزیں ہیں۔ آپ یہ دیکھیں اس کانفلکٹ کے دو پہلو ہیں، ایک تو جو مغرب کا جو اس کے اندر آپ کو نظر آتا ہے کہ اس کے ڈبل سٹینڈرڈ، اس کی منافقت، وہ آپ کو بالکل اظہار ہوتا ہے اس کا، کہ یوکرین میں وہ کہتے ہیں کہ جی مطلب ہے جاریت ہو رہی ہے، اور یہاں پہ جو ہو رہا ہے غالباً مطلب ہے کہ لوگوں کے دکھ بانٹے جا رہے ہیں۔ تو اسرائیل جو وہی کام کر رہا ہے کہ جو مطلب ہے روس نے کیا، لیکن یہاں پر وہ پوری طرح ان کے ساتھ کھڑے ہیں۔ پھر آپ یہ دیکھیں کہ وہ ڈی ہیومنائز کر رہے ہیں، آپ اسرائیلی لوگ جو ہیں وہ کہہ رہے ہیں، اسرائیل کی قیادت وہ کہہ رہے ہیں ہیومن اینیملز، یعنی کہ وہ آپ کو جس طرح پہلے زمانے میں باربیرینز کہا کرتے تھے یا کلونیل پاورز ہوا کرتی تھی، وہ کہتی تھی جی ہم آ رہے ہیں آپ کو سویلائزیشن سکھانے اور آپ لوگ تو بہت ہی بد تہذیب اور پتہ نہیں کیسے لوگ ہیں، تو اسی طرح کا نیریٹو وہ 21ویں صدی میں لے کے بھی چل رہے ہیں، اور اس میں پورا مغرب، وہ مغربی ممالک جو یوکرین کی حمایت کر رہے ہیں اس کانفلکٹ میں، یہاں پر وہ اسرائیل کی حمایت کر رہے ہیں۔ اس کے مقابلے میں جو ابھی ہم دکھ کا اظہار کر رہے تھے پاکستانی حکمران اشرافیہ کی بدعنوانی پہ، تو ہمارے یہاں پر نظر یہ آتا ہے کہ جو مسلمان ممالک کی زیادہ تر قیادت ہے اس میں اور اس کے عوام میں بڑی خلیج ہے، اور وہ جو ہے وہ لے سانس بھی آہستہ کہ نازک ہے بہت کام، تو وہ ہر چیز سوچ سمجھ کے کہہ رہے ہیں کہ بھئی کہیں مغرب کو ہمارا جو انداز گفتگو ہے اور ہمارا مطلب ہے بیان دینے میں بھی ان کو مطلب ہے وہ ہے شرماہٹ ہے کہ یہ کھل کر مذمت بھی نہیں کر پا رہے، اور آپ چھوڑیں مطلب ہے آپ دوسرے ممالک کی کیا بات کریں گے، ہمارے ملک کے جو اپنے مطلب ہے کہ اگر مسلم لیگ کا جلسہ ہوتا ہے تو اس میں کوئی فلسطین کے حق میں ایک جملہ نہیں کہا جاتا، ٹھیک ہے نا، وہ مریم صاحبہ کا ہے جو ایئر ٹو دا تھرون ہے، ایک جملہ نہیں کہتے، تو یہ آپ کے یہاں صورتحال ہے۔ تو عملی مدد کیا، ہم تو اخلاقی مدد بھی کھل کے کرنے کے قابل نہیں ہیں، اور افسوس کی بات ہمیں جو ہے، اور یہ ایسا نہیں ہے کہ ہمارے پاس کوئی وسائل نہیں ہے، 57 اسلامی ممالک ہیں OIC، وہ صرف مذمت سے آگے نہیں بڑھ پا رہے۔ پروگرام دیکھنے کا شکریہ، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔ اب پتہ چلا۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی تو سبسکرائب کریں اور بیل پر کلک کریں۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔